नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 44 आयत 216 टू 218। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुल लकुम। लिख दिया गया तुम पर जिहाद, अगरचे वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो, नापसंदीदा हो। जैसा कि आपको मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब मक्का में थे तो 13 साल तक उन पर बहुत सी मुसीबतें और तकलीफ़ें आईं। उन पर बहुत जुल्म हुआ। वो चाहते थे कि वो बदला लें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी हाथ रोक कर रखो। मगर जब हिजरत हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मदीना में सेटल हो गए तो तब जंग फ़र्ज़ कर दी गई। जब तक फ़र्ज़ नहीं था तब लोग सवाल करते कि कब हम बदला ले सकेंगे, कब इजाज़त मिलेगी। लेकिन जब हुक्म आ गया तो क्या हुआ, लोग डरने लगे। और ये जो कुरहुल्ला कुम है ना, तो ये अल्लाह का हुक्म नापसंद नहीं कि अल्लाह ने ये हुक्म क्यों फ़र्ज़ किया, बल्कि क्या नापसंद है, जंग करना नापसंद है। और ये इंसान की तबीयत पर गिरां है। जैसे हम कभी आम देखें कामों में मसरूफ़ होते हैं और बीच में अज़ान हो जाती है और हमें नमाज़ पढ़ना तो नापसंद नहीं होता ना, मगर कभी कभी पढ़ना जो है वो उस वक्त बोझल सा लगता है कि अच्छा अभी मसरूफ़ियत में से ये भी हमें करना है। तो सहाबा कराम के साथ भी ऐसा ही मामला था। वो अल्लाह के हुक्म को नापसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जंग जैसे एक मुशक्क़त है ना, उसमें जान जाने का भी अंदेशा है, खौफ भी होता है, तो वो जंग को जैसे नापसंद कर रहे हैं। व असा तकरहु हु शैयन व हुवा खैरुल लकुम। और उम्मीद है कि एक चीज़ तुमको नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। क्यों? इसलिए कि बाज़ चीज़ें देखने में मुश्किल ज़रूर लगती हैं, मगर अपने अंजाम के एतबार से बहुत बेहतरीन फ़ायदा मंद होती हैं। मसलन दवा पीना एक नापसंदीदा अमल होता है, मगर उसका फ़ायदा है, अंजाम अच्छा है। जान बचाने की खातिर नागवार चीज़ भी लेनी पड़ती है, अगरचे दिल नहीं चाहता, लेकिन क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो हमारे लिए नतीजे के एतबार से बेहतर है। अब कहा गया कि जंग करना तुम्हें नापसंदीदा लग रहा है, उसमें तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन देखो तुम्हें उसमें फ़ायदा भी है। तुम्हें क्या मिलेगा? अजर मिलेगा, माले गनीमत मिलेगा। और अगर गनीमत का माल ना भी मिले तो शहादत मिलेगी, तो उसमें भी कहीं नुकसान नहीं। वह हुआ खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बरक्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। व असा तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है कि एक चीज़ से तुम मोहब्बत करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जैसे घर है, माल है, डिग्री है, औलाद है। हमें नहीं पता कोई भी इनमें से हमारे लिए शर का बायस बन सकती है। कई लोग हैं जिनके अगर औलाद नहीं तो वो उसके लिए दुआ करते रहते हैं, अगर किसी के बेटा नहीं तो बस हर वक्त बेटे के लिए दुआ है। और अगर कभी बेटा होता है तो ऐसा भी होता है कि बड़ा होकर वही वालिदैन के लिए शर का बायस बन जाता है, वो बालिद जान बन जाता है। आयत का ये वाला हिस्सा जंग के लिए भी है और आम जिंदगी में भी ये असूल लिया जा सकता है। ज़िंदगी का एक अमूमी असूल कि जब इंसान को कोई चीज़ नागवार लगे तो हमेशा याद रखें कि उसमें फ़ायदा भी होगा, भलाई भी है। और इसी तरह अगर कोई इंसान किसी चीज़ में फ़ायदा समझ रहा है, वो उसको हासिल नहीं होता, तो याद रखें कि किसी चीज़ में मेरा नुकसान भी हो सकता है। क्यों? वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते।
اس آیت سے ہمیں جو پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں پر جنگ یا جہاد فرض کیا گیا تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنگ فرض کفایہ تو ہے لیکن فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کے لیے اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں۔ فرض عین کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے۔ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس اس کی قدرت ہو، طاقت ہو، تیاری ہو، کیونکہ اگر تیاری ہی نہیں کسی چیز کی، استطاعت ہی نہیں آپ میں، تو ایسے کام میں پڑھ کر انسان کیا ہوگا؟ ہلاکت سے دوچار ہوگا، اس کو حاصل کچھ نہ ہوگا۔ جیسے مکی دور تھا، وہاں مسلمانوں کی کوئی قدرت، طاقت، تیاری نہ تھی تو انہیں روکا گیا تھا۔ جب سب میسر آ گیا تو پھر فرض کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ تمام لوگ ایک امیر امام کے جھنڈے کے تلے ہوں، یہ نہیں کہ ایک گروپ ادھر اور ایک ادھر لڑ رہا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب دشمن سر پر آ جائے تو پھر جہاد فرض عین ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے حکم کسی بھی جب انسان کو کسی بھی حکم سے انسان کو جب مشقت بھی ہو تو اس سے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھیں، روزہ رکھنا جیسے بھوکا رہنا مشکل لگتا ہے تو اس سے روزے کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ تو جو فرض ہے وہ فرض ہے، بھلے انسان کو ناپسند ہو۔ نماز فرض ہے، بھلے تمہیں پڑھنی مشکل لگے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، چاہے تمہیں مال خرچ کرنا پسند نہ ہو۔ تو جو فرائض ہیں ہم پر، وہ مشکل بھی ہوں تو بھی ہمیں کرنا ہے، اگرچہ وہ ہمیں ناپسندیدہ ہوں تو بھی ان کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے کسی بھی چیز کے فائدے یا نقصان کا، لہٰذا اگر کسی عبادت کا وقتی ہمیں فائدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی کرنی چاہیے۔ دین کے بہت سے احکامات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، کیوں کریں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، چاہے ان کی لاجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کا ظاہری فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور پھر اللہ بھی ویسا ہی کرتا ہے جیسا ہم گمان رکھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس آیت کا ایک سبب نزول بھی ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں جمادی الاخری کے اندر صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروہ بھیجا تھا قریش کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے، یعنی وہ ایک خاص مشن پر تھا وہ گروپ، اور اس کے امیر تھے عبداللہ بن حجش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا اور کہا چلتے جانا، جب 2 دن کا سفر مکمل ہو جائے تو تب یہ خط پڑھنا۔ 2 دن بعد جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم طائف اور مکہ کے بیچ سے ایک جگہ ہے نخلا، اس کی طرف رخ کرو اور قریش کی طرف دیکھو کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں قریش کا ایک قافلہ ملا جو 4 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے گروہ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ انہیں اس قافلے پر حملہ کرنا پڑا۔ ایک شخص کو انہوں نے اس میں سے مار دیا، 2 کو انہوں نے قید کر لیا، اور چوتھا جو تھا وہ بھاگ نکلا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن 30 جمادی الاخری تھا، لیکن حقیقت میں وہ 1 رجب ہو گئی تھی۔ بہرحال اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں اور ان کا نبی جو حرام مہینوں کا احترام نہیں کرتے اس میں جنگ کرتے ہیں، کیونکہ عربوں میں ان حرام مہینوں کی حرمت صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اب جب یہ گروپ واپس آیا مسلمانوں کا تو ان میں ایک بڑا گلٹ بھی تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں، ہماری سب محنت کہیں ضائع تو نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے آ کر سوال کیا۔ تو صحابہ جب کسی کنفیوژن یا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سوال کرتے تھے، وہ آپ سے ہی مشورہ کرتے تھے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے آیا کہ کل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اسلام ان مہینوں کی حرمت باقی رکھتا ہے، اور کہا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو یعنی صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کہ جو اللہ کے راستے سے روکے، لوگوں کو مسجد حرام سے روکے اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر، دونوں کا فرق ہے۔ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے جس کو تم اتنا بڑھا چڑھا رہے ہو، لیکن تم اپنے جرائم پر بھی تو نظر ڈالو کہ تم نے کیا کیا غلط کیا ہے۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ایک کیا کیا ہے، روکا ہے۔ مکہ میں اب مشکل کیا تھی مسلمانوں کو کہ جو بھی اسلام لاتا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی، اسے اسلام نہیں لانے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جو ایسا کرتا اس کی شامت آ جاتی تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے، تو فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور کیا؟ اللہ کا انکار، اس کا کفر، کہ جیسے ابو جہل اور ابو لہب یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے، جانے بوجھے سب انکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کا، اور کیا کر رہے تھے ساتھ میں؟ شرک۔ تو کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو مسجد حرام جانے سے، عبادت کرنے سے روکتے تھے اور اس کا احترام نہ کرتے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد حرام میں عبادت کر رہے ہوتے تو ان کے اوپر اوج کی گندگی لا کر رکھ دی جاتی، تو فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مکہ سے، منہ سے مراد یہاں مکہ ہے، تو مکہ سے، مکہ کے رہنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اکبر، بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنے سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، اور فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کون سے قتل سے؟ وہ جو اس مسلمانوں کے گروپ سے حرام مہینے میں شک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے درجات ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو حرام مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، مگر اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ کے راستے سے روکنا، تو یہ کفار مکہ تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اللہ کے راستے سے کہیں لوگوں کو تو نہیں روکتے، کیونکہ بعض اوقات ہم خود لوگوں کو دین سے روکنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین، اس کا طریقہ۔ مثلا کوئی دین کے معاملے میں اس کے احکامات پر بہت توجہ سے عمل کر رہا ہو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہو، تو اس کو ایسے کہنا کہ اتنے بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنو، زندگی مشکل ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے سے۔ اگر ایک شخص سنتوں پر عمل کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوں، جیسے دائیں ہاتھ سے لینا کھانا، دائیں طرف سے جوتا پہننا، بائیں طرف سے اتارنا، چھینک آنے پر ایکسکیوز می یا سوری نہیں، الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنا۔ تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو کرنے نہ دینا، اور یہ کہنا دراصل اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اب اس میں پڑھنا پڑتا ہے، نیند آرام جو ہے وہ آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، وقت دینا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اتنا بھی خود کو مت تھکاؤ، اس کی کیا ضرورت ہے، مت کرو،
تو یہ بھی کیا ہے؟ روکنا ہے۔ اگر کوئی سیکھ رہا ہے اسے سیکھنے دو، اگر کوئی سکھا رہا ہے تو اسے سکھانے دو۔ تو نیکی کے کام سے روکنا دراصل منافقوں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں۔ اور ایک روکنا اور بھی ہے، جیسے کوئی بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو اور آپ اس کو منع کریں کہ نہ رکھو، تو یہ روکنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ بھی نیکی کے ایسے بھی کام ہیں جن کے کرنے سے بڑا نیکی کا کام متاثر ہوتا ہے، تو اس سے روکنے میں حرج نہیں ہے۔ اور کیا گناہ تھا؟ اللہ کا انکار اور مسجد حرام سے روکنا۔ صرف مسجد حرام نہیں، کسی بھی مسجد میں جانے سے روکنا جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور فتنہ فساد، لوگوں کی زندگی حرام کرنا، دین کے راستے میں تو فتنہ ہے ہی، مگر عام روزمرہ کے جو فتنے ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، ان کے بھی قریب نہیں جانا، ان سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر انسان ان میں پڑ جاتا ہے۔ جہاں انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ماحول نہ دیں گے اور وہ فتنوں میں رہیں گے، جیسے کہ آج کل بہت سی چیزیں فتنہ ہیں، تو گویا ان کا ذہنی بگاڑ جو ہے وہ ان کو جسمانی مار دینے سے بھی بدترین ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو کل کر دیتا ہے تو وہ صرف اس کی جان جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاق جاتا ہے، اس کی سوچ بگڑتی ہے اور اس کے اندر خدا رسول کی نفرت آتی ہے یا دین سے نفرت آتی ہے، تو یہ اس کلنگ سے بھی بدتر چیز ہے۔ اس لیے فتنہ کو قتل سے برا کہا گیا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے تم سے جنگ کرتے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا زمانہ ہے، کون سا وقت ہے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، مرتد کر دیں، لیکن یہ اہل مکہ تمہاری دشمنی سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہ لیں، کیونکہ انہیں دشمنی تمہارے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر انہیں استطاعت ہوتی، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، ورنہ وہ تو ہر کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ، تو جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، یعنی وہ دین اسلام کو چھوڑ دے گا، فَيَمُتْ، پھر مر جائے اس حالت میں، یعنی وَهُوَ کافر، کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون سے اعمال؟ جو اسلام کی حالت میں نیکی کے جو بھی کام کیے وہ ضائع ہوگے، اور مرنے کے بعد جیسے اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن، نہ اس کا جنازہ کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی اس کا وراثت میں سے حصہ لیا جائے گا، کوئی تعلق نہیں اس سے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد پلٹ جائے۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے اپنے گناہ سے، پھر واپس دین میں لوٹ آئے، تو پھر اس پر کچھ لاگو نہ ہوگا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ آگ میں۔ تو جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان کی سزا ہمیشہ کی آگ میں رہنا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان نام ہے تصدیق کا۔ تصدیق یعنی کنفرم کرنا۔ کس کی تصدیق؟ کس کو سچ ماننا؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے وجود کو سچ مانا، رسول کو سچ مانا، آخرت کو سچ مانا۔ اور والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر غلط کا چھوڑنا، یہ ہجرت عام ہے، اور اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا یہ ہجرت خاص ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد کا لفظی معنی جنگ کرنا نہیں ہوتا، اس سے مراد جنگ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے۔
اپنے نفس سے بھی ہوتا ہے، جیسے خود کو برائیوں سے روکنا اور اچھی عادتیں پیدا کرنا، اس میں سخت مشقت ہوتی ہے۔ شیطان سے بھی ہوتا ہے اور پھر دشمنوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ صرف اللہ کی خاطر، اس کی رضا چاہنے کے لیے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یرجون امید ہے، یعنی ایمان لا کر ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی وہ امید رکھتے ہیں، یعنی انہیں اپنے نیکی کے کاموں پر کوئی فخر، کوئی تکبر، بڑائی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نیک کاموں کی وجہ سے ہی صرف جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے، ایک چیز تو رحمت کے معنوں میں ہے اللہ کی، اور دوسرا رحمت کا معنی کیا ہے؟ جنت کے معنوں میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جنت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تو میری رحمت ہے اور تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں رحم کروں۔ تو جنت میں کسی کو داخل کرنا اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور ہے گناہوں کے سلسلے میں، مغفرت کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے گناہوں سے، کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ رحیم کا تعلق اطاعت سے ہے، کہ اطاعت اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ اللہ کی رحمت ہی سے ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، اور اگر وہ نہ بتاتا تو ہم کیا کرتے؟ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے۔ دوسرا، پھر اللہ نے ان کو کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اس کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں۔ تیسرا، جب ہم کر لیتے ہیں تو اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آتی ہیں اس کے رحیم ہونے میں۔ اور غفور جو صفت ہے وہ کس لیے ہے؟ گناہوں کے لیے، کہ انسان سے جو بھول چوک خطا ہوتی ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو معلوم ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور جب معلوم ہو کر ہم عمل کریں گے اللہ کی توفیق سے تو ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ یہ سب اس کے رحیم ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، اپنی سب پسندیدہ چیزیں چھوڑ دی اور اللہ کی خاطر جہاد کیا، اپنی طاقت لگائی، محنت کی، کوشش کی، ہر مشکل سے مشکل کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ جان دینے کا وقت آیا تو اس سے بھی پرہیز نہیں کیا، اور یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ کیا کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی اطاعت ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، یقین پھر بھی نہیں، کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے نیک کام کیے ہیں کہ اب تو لازم ہے کہ اللہ مجھ کو بخشے، لیکن انہیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بڑھ کر جزا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔